अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर। इस वक्त हर शख्स परेशान है। एक तरफ महंगाई का तूफ़ान है और दूसरी जानिब आप ये देखें कि बदतरीन लोड शेडिंग है। कराची में तो लोग सड़कों पे आ गए हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, कई कई घंटे आधा आधा दिन लोड शेडिंग हो रही है और इस गर्मी के मौसम में। और दूसरी तरफ आप पेट्रोल की बात कर लें, डीज़ल की बात कर लें, खाने पीने की चीज़ों की बात कर लें, सबके रेट इस वक्त आसमानों से बातें कर रहे हैं। सही मानों में अगर कहा जाए तो हम सबको दिन में तारे नज़र आ रहे हैं। ऐसी महंगाई और ऐसी बदतरीन लोड शेडिंग है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सारी सूरत हाल का कसूरवार कौन है, महंगाई क्यों हो रही है, अचानक से लाइट कहाँ चलेगी, डॉलर कहाँ चला गया, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। एक तरफ जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं और दूसरी जानिब महंगाई, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, बहुत ही ख़राब होती जा रही है। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए आज जो हमारे मेहमान हैं, बड़ी प्यारी शख्सियत हैं, पाकिस्तान की सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम है। मैं ज़ाती तौर पे इनको बड़ा पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। बड़ा ही दबंग इनका स्टाइल है, बड़े मज़े के तबसरे करते हैं और बड़ी खरी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं। मुझे बड़े पसंद हैं, आप सब इनको जानते होंगे, बच्चा बच्चा इनको जानता है। इरशाद भट्टी साहब, प्रोग्राम में हम इनको वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो आपने बुलाया, इस पे शुक्रिया। और दूसरा, जब आपने तारफ़ करवा रहे थे ना, तो मुझे वो फ़िल्म शोले याद आ रही थी। ये शोले के गब्बर सिंह का तारफ़ है कि बच्चा बच्चा जानता है। हाँ। लेकिन बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका स्टाइल ऐसा ज़बरदस्त, आप तबसरा करते हैं और मौजूदा जो सूरत हाल है इस पे आपसे बेहतरीन तबसरा कौन कर सकता है। आप ये बताएं इरशाद भट्टी साहब, कौन कसूरवार है, महंगाई क्यों हो रही है और क्यों आम आदमी पागल हो चुका है? कुछ हकीकतें हैं और कुछ फसाने हैं। हकीकत क्या है कि हम भूखे नंगे लोग हैं। हकीकत क्या है, हम मकरूज़ हैं। हकीकत क्या है कि हम वो लोग हैं कि जो कर्ज़े उतारना छोड़ दें, कर्ज़ों का सूद उतारने के भी काबिल नहीं है। हकीकत ये है कि हमारे मोटरवे, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे जीटी रोड गिरवी रखे जा चुके हैं। हकीकत ये है कि हम एक 24 करोड़ की मुल्क है, 24 करोड़ का मुल्क है और अल्लाह के फजलो करम से यानी एक कमाने वाला 10 खाने वाले, ये हाल है हर जगह। हकीकत ये है कि इस मुल्क को 74 साल में 5% ने चेहरे बदल बदल के लूटा। और हकीकत ये है कि ये मुल्क है 5% लोगों का। जो कायदे आज़म का मुल्क था वो तो उनकी वफ़ात के बाद ही चला गया। ये 5% का मुल्क है और जो एक फ़िक्रा है, जो कायदे आज़म का मुल्क था वो तो टूट चुका ना, आधा चला गया आधा इधर। तो ये 5% का लोग, हम खा मखा इसमें हैं, यानी और ये मुल्क तुम्हारा है, हम खा मखा इसमें हैं। तो हकीकत ये है कि हम IMF के एक वो जो होते मोरे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा और सिंपल सी बात है, मेरा और आपका घर है, हमने पूरे महल्ले से कर्ज़ा लिया, वो हमारा किचन महल्ला चला रहा हो, हमारे बच्चों की फ़ीसें महल्ला दे रहा हो, तो हम अपने फ़ैसले कैसे कर सकते हैं? महल्ले की जो वो हुक्म करेंगे हम करेंगे। और हकीकत ये है कि हम बहसीयत अक़लियत को निकाल कर ऊपर से नीचे तक हम बेईमान हैं, हम चोर हैं, हम करप्ट हैं, हम 2 नंबर हैं और अल्लाह के फजलो करम से हम कोई 2 नंबरी नहीं छोड़ते। यानी अब ये आसिफ अली ज़रदारी तो नहीं कहता कि आप मुर्दा जानवरों का गोश्त बेचो, खोते बेचो, कुत्ते बेचो, दूध को देख लें आप। हाँ, ये इमरान खान या नवाज शरीफ तो नहीं कहता कि दूध में पानी डालो, या आप मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों का घी बनाओ, या आप हर चीज़ में 2 नंबरी करो। फुटपाथ पे कब्जा किया हुआ है। हाँ, रेडी लगाई हुई और कहते हैं हम जायज़ कमा। हाँ, हम फुटपाथों पे कब्जे, जिसकी जितनी हिम्मत है वो उतना, जिसका कहते हैं ना जितना हाथ डलता है वो डाल रहा है। इसका हसन निसार साहब ने इसका एक जुमला बोला था कि जिसका हर कोई अपने मुंह के हिसाब से खाई जा रहा है, जिसका जितना मुंह है वो उतना खा रहा है, जिसका जितना दाव लगता है वो लगा रहा है। ईमानदार कुछ अक़लियत को फिर भी निकाल दें, बाकी ईमानदार वही जिनका जुगाड़ नहीं लगा, दाव नहीं लगा। तो ये है। दूसरी बात है, दूसरी एक हकीकत बड़ी है नासिर भाई, हमें समझनी चाहिए कि मिसाल के तौर पे कि हम इस जो साल का आगाज़ है वो करते हैं 600 अरब के खसारे से।
یعنی سال کا آغاز ہی ایک ٹیکس کو کلیکشن کرتے ہیں, بجٹ بناتے ہیں, اس کے بعد ہم اس طرح کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ صوبوں کو پیسے دے دیں. 18ویں ترمیم کا جو ہمارے سر پہ انہوں نے لادا کہ ہر صوبہ ملک بنا دیا, پیسے دے کر وفاق کے پاس جو بچتے ہیں وہ 600 ارب کا خسارہ ہے, وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ 600 ارب کا خسارہ, اوپر سے 70 ارب, میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, یہ فگر نیچے اوپر بھی ہیں, 70 ارب ڈالر کا اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں, باہر سے چیزیں منگواتے ہیں, تو 41 ارب ڈالر کی ہم باہر بھجواتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ زرعی ملک ہم کہتے ہیں, تھکتے نہیں ہیں, فخر کرتے ہیں. 10 ارب ڈالر کی ہم پچھلے سال ہم نے کیا منگوایا, گندم, چینی, دالیں, تیل, اور یہ ہم منگوائے. اس کے بعد اللہ کے فضل کو 20 ارب ڈالر سے زیادہ ہم تیل منگواتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ گنجی گنائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ اچھا ارشاد بھی, آپ نے کہا کہ جو آ رہا ہے اس ملک کو لوٹ رہا ہے, تو اس میں لوٹنے والے تو لوٹ رہے ہیں اور ایسے ہی چل رہا ہے, تو اس میں عوام کا کتنا قصور ہے؟ وہ منتخب کرتے ہوئے ویسے کہتے ہیں کہ ایک جوڑا یا جوتا لینے میں اتنی انکوائری کرتے ہیں, تو ہم کسی کو منتخب کرنے میں کیوں نہیں سوچتے؟ سر معذرت کے ساتھ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بات یہاں شروع کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یا عربی سینگ ہے, یہ مختلف اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ جیسے اعمال ویسے امال, مطلب جیسی قوم ویسے رہنما, مطلب جیسی روح ویسے فرشتے, مطلب جیسا منہ ویسے ویسی چپیڑ, ویسے جیسے تھوبڑا ویسی چپیڑ. تو یہ ہمارے کرموں کا پھل ہے جو اوپر لگا ہوا ہے. آپ بتائیے مجھے کہ یہ جو جب بھی رمضان آتا ہے مہنگائی کیوں ہو جاتی ہے؟ ہمارے ریٹ ڈبل ہو جاتے کیوں ہیں, کہتے ہیں سیزن آ گیا, سیزن آ گیا کمانے کا. پوری دنیا میں ریلیف دیا جاتا ہے, ہمارے ملک میں لوٹنے کے لیے پورا پلان تیار کر لیا پورا. اور آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو میں نے ابھی 4-5 آپ کو مثالیں دیں, ان کو آپ چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ہے کہ جو تھوڑوں کو چھوڑ دے, کوئی ہے جو ناپ تول میں کمی کر رہا ہو, کوئی ہے جو ذخیرہ اندوزی نہ کر رہا ہو کہ قیمت بڑھے گی میرا یہ ہو جائے گا, کوئی ہے جو کہتا ہے میں دودھ ہے نا, میری 1-2 بھینسیں ہیں, میں یہ اصل دودھ بیچوں گا. کتنے ہوں گے یار اس ملک میں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بے ایمانی شرست میں ٹیکس لینے والے چور, ٹیکس دینے والے چور. اب آپ اس میں بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ پورے وہ ملک میں گھوم جائیں, مجھے کوئی ایسی, آپ کو ہر جگہ اسلام ملے گا, ہر جگہ مذہب ملے گا, مگر کسی جگہ کوئی خالص چیز نہیں ملے گی. خالص دودھ, خالص چینی, خالص آٹا, خالص مرچ, اب تو وہ میں ادوانا تربوز کو انجیکشن لگاتے ہیں اندر سے ریڈ ہو جائے, اسٹرابری اور وہ الیچی کو اوپر سے پینٹ کرتے ہیں ریڈ کلر. تو اتنے تک تو ہم ٹیکنیکل آ گئے ہیں, گر چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں. تو عوام اس میں بڑی قصوروار ہے. اور پھر آگے آ جائیں, مثال کے طور پہ سلیکشن کی بات میں پھر آگے آ جائیں. ایک ہم کہتے ہیں ڈاکٹر عبد القدیر ہمارا محسن پاکستان تھا, اور اس نے ہمارا کہتے نہیں تھکتے. اور ڈاکٹر عبد القدیر نے ایک مرتبہ جماعت بنائی, اور پہلے تو اس کو امیدواروں کے لیے ٹکٹیں ہی نہیں مل رہے, امیدوار نہیں مل رہے تھے کہ کوئی ٹکٹ لے. پھر جو 25-26 انہوں نے امیدوار کھڑے کیے, ساروں کی ضمانتیں ضبط. تو آپ بتائیں یہ محسن پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. عبدالستار ریدی صاحب نے ایک لڑا تھا الیکشن, عبدالستار ریدی صاحب کی ضمانت ضبط. فاطمہ جناح ہار جاتی ہیں, جنرل ایوب جیت جاتے ہیں. یہ قوم ہے. آج اپنے محلے کا سب سے شریف آدمی کھڑا کریں, ضمانت ضبط ہو جائے. تو یہ کون کرتا ہے؟ عوام کرتی ہے. 2-2 ہزار روپے پہ وہ کرتے ہیں, قرآن پہ حلف لیتے ہیں اور اپنی جمہوریت اور اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں 2-2 ہزار پہ, قیمے والے نان پہ, بریانی کی پلیٹ پہ, اور ہر کے آگے نہ. اچھا میں بہت ساری آپ کو ادھر جیب کترا پکڑا, مار دیا. کسی پہ شبہ ہوا کہ اس نے میری دکان سے پتی چوری کی تھی, مار دیا. کسی سے شبہ ہوا کہ اس نے یہ اس چوری کی نیت سے آ رہا تھا, جو ڈاکو لٹیرے ہیں ان کے آگے ہم بھنگڑے ڈالتے ہیں, قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. پتی چوری جرم ہے اس ملک میں, جیب کترنا جرم ہے, ملکی خزانہ کھانا جرم نہیں ہے, نسلیں کھا جانا جرم نہیں ہے. ان کے بڑے لٹیرے ڈاکوؤں کے آگے یہ بھنگڑے ڈالتے ہیں اور چھوٹوں کو مارتے ہیں. تو اس قوم کا یہی حال ہوگا. یہ المیہ ہیں بالکل ارشاد بھٹی صاحب. اچھا یہ بتائیں کہ سوال میرا یہی ہے کہ موجودہ جو مہنگائی ہو رہی ہے, سابق حکومت پاکستان تحریک انصاف
کہتی ہیں ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے غلط معاہدے IMF سے کیے, اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. تو آپ کی نظر میں قصوروار کون ہے؟ ایک تو بھائی پہلے تو میں عقل کی بات کر لوں. عقل کی بات یہ ہے کہ اب ہمارا ملک اس سطح پہ آ گیا ہے کہ جہاں اب ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں رہی ملک چلانا, ایک پارٹی ایک سیاسی جماعت کے بس. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سارے ادارے ملیں, ساری جماعتیں ملیں اور مساق معیشت پہ آ کے رکیں کہ معیشت پہ ہم نہیں کریں گے کوئی سیاست. یہ ابھی آپ کا IMF کا ڈیفالٹ ٹلا ہے, یہ مکمل نہیں ختم ہوا. آپ اندازہ کریں یہ مکمل ختم تب ہوگا جب ہم اس سے IMF کا پروگرام سے نکلیں گے. سال 2 سال بعد ہم فیٹپ میں بھی آ سکتے ہیں, سال 2 سال بعد ہم دوبارہ ڈیفالٹ میں پہنچتے ہیں. سری لنکا چھوٹا ملک تھا, بچ جائے گا. ہم 24 کروڑ کی قوم ہے, ہم کہاں سے؟ آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپے ہوگا, بچوں کے لیے روٹی نہیں مل رہی ہوگی, تو آپ سوچیں گے کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے, زرداری کیا کہہ رہا ہے, نواز شریف کہہ رہا ہے, آپ کہیں گے مار دو, روٹی دو. تو خدا کے لیے گھر گھر لڑائی سے بچنے کے لیے یہ ساروں کو مل کے اس پہ کرنا چاہیے. دوسری بات, مجھے سمپل ان حکمرانوں کی بات, میں کسی کو بے ایمان آج نہیں کہتا, سارے عقل. مجھے بتائیں کسی سیاست دان کا کوئی ذاتی کاروبار خسارے میں جا رہا ہو؟ نہیں, وہ تو بڑے ہائپ پہ جا رہے ہیں, ہاؤس کامیاب جا رہے ہیں. ہاؤس آف شریف, ان کا کوئی کاروبار بتائیں مجھے خسارے میں. شوگر مل ہو, بجلی کا کارخانہ ہو, سیمنٹ ہو, اسپتال ہو, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. زرداری صاحب کی شوگر مل ہے, کوئی خسارے میں جا رہی ہے؟ اچھا ہمارا کیوں سٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے؟ یہ سارے حکمران تھے نا. سرکاری ہر ادارہ خسارے میں. اچھا وہ کیوں بند پڑی؟ ریلوے کیوں بند پڑا ہوا ہے؟ PIA کیوں تباہ ہوا پڑا ہے؟ پوسٹ آفس کیوں ہوا ہے؟ یوٹیلٹی سٹور کیوں خسارے میں ہے؟ کیا ذاتی یہی لوگ ہوتے ہیں اپنے ذاتی کاروبار ان کے اوپر چلے جاتے ہیں اور ملک کیونکہ درد نہیں ہے, کیونکہ توجہ نہیں ہے. یہ ملک چمپو چمارا کا ملک ہے جس میں بھی شامل ہوں. یہ آتے ہیں, ان کی جدادیں باہر ہیں, اولادیں باہر ہیں, پوشاکیں باہر ہیں, علاج باہر ہے, سارا کچھ باہر ہے, سب کچھ عیدیں باہر ہیں. یہ آتے ہم ان کو ایسا ملک نہیں ملے گا. اور آپ پھر کہتے ہیں ملک کیسے ہو جائے؟ اس ملک میں جو آیا اس نے 1 اینٹ بربادی کی اضافہ کیا ہے اور اب مسلسل کری جا رہی ہے. ارشاد بھٹی صاحب, یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کیونکہ بریک بڑی ضروری ہے. وقفے کے بغیر تو کام چلتا نہیں ہے اور بڑی مزے کی گفتگو چل رہی ہے. ناظرین, وقفے سے یاد ہے, خدا کے لیے میری قوم 2.4% ہے آبادی کی شرح, اور بنگلہ دیش آپ سے زیادہ تھا, وہ 1 پہ آ گیا. اللہ کے نام پہ اس پہ بھی کوئی کنٹرول کریں. 10 بچے کھانے والے, 1 کمانے والا. وقفہ ضروری ہے. زبردست بات, بڑی زبردست بات کی ارشاد بھٹی صاحب نے. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ارشاد بھٹی صاحب, یہ بتائیں, آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ خان صاحب کے ساتھ ایک گروپ فوٹو ٹک ٹاکرز کا بڑا چلا اور بڑا شیئر بھی ہوا. خان صاحب نے ان سے لمبی میٹنگ بھی کی. ایک طرف تو خان صاحب کی جو حکومت تھی اس میں ٹک ٹاکرز کو بین کیا گیا 2 بار, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑا ہی گرا ہوا کانٹینٹ تھا, غیر معیاری کانٹینٹ. اور دوسری جانب آپ ان سے آپ میٹنگ بھی کر رہے ہیں, آپ ان کی سپورٹ بھی لے رہے ہیں, تو کہاں گیا وہ اخلاق, معیار, وہ سارا معاملہ؟ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ کریڈٹ تو دینا مجھے کہ اگر ہم اپنے پہلے بات کریں, اگر ہم اپنے سوشل میڈیا کو مینیج کر لیں, ریگولرائز کر لیں. سوشل میڈیا ہمارا بن گیا گٹر, ایک گٹر کی صورتحال اختیار کر کے آپ کو گالی دینی ہو, آپ کو گھر میں بیڈ روم میں آپ کے ساتھ گھسنا ہو تو بڑا آسان ہوتا ہے. اور کوئی اخلاقیات ہی نہیں رہی, کوئی اخلاقیات, کوئی ریڈ لائن نہیں نا رہی. ریڈ لائن ہوتی ہے ساروں کی. تو ایک تو یہ ہے سوشل میڈیا, لیکن دوسرا اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے وہ لوگ جن کو اپنے ماں باپ جب کوئی سیریس بات کرنی ہو تو وہ کمرے سے نکال دیتے ہیں, وہ دانشور بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ. نام کوئی نہیں, ادھر آپ بات کریں گے نا, میں بات کروں گا تو ہم نام ہے نا, پکڑے جائیں گے. ادھر فیک در فیک. لیکن اب پولیٹیکل پارٹی سوشل میڈیا میں آ گئے ہیں. تو ایک تو سوشل میڈیا جو ہے وہ طاقت بن گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب سوشل میڈیا کی طاقت کو جو سب سے زیادہ استعمال کیا اور خوبصورتی سے استعمال کیا اور پاکستان تحریک انصاف ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاکر جو آپ لوگ دیکھتے ہیں, ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ پوری قوم تو نہیں لیکن اکثریت تماش بین ہیں.
तमाशा देखते हैं। आप मुझे सड़क किसी पे पकड़ के गिरबान से पकड़ के खड़े हो जाए ना, तो अल्लाह के फजलो करम से वो जो क्या उसको कहते हैं 50 वीडियो बनाने वाले होंगे और छुड़ाने वाला हाँ, और पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सड़क पे जख्मी पड़े होंगे ना, तो सारे क्रॉस कर, ये तो अलमिया है, सब वीडियो बना रहे होंगे, कोई उठाएगा नहीं, कोई रेस्क्यू नहीं करेगा। तो अब तो सारों ने अपने अपने सोशल मीडिया भी हैं, सारों के ऊपर से ये भी रख लिया, और सारी जंग सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है। तो इमरान खान साहब ने अब एक ये वक्त आना है, जैसे आज अखबार अभी भी मौजूद है, मगर वो उतने रेलिवेंट नहीं रहे टीवी आने के बाद। इरशाद भट्टी साहब, एक मेयार भी होता है ना, कि पहले बात करते थे कि कितना गैर मेयारी इनका कंटेंट है, आप फैमिली के साथ नहीं बैठ के देख सकते, आप उसको सोशल मीडिया पे ऑनियर नहीं होने दे रहे, आप बैन कर रहे हैं, आज आप उन्हीं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। भाईजान, तो मेयार कहाँ गया? किस मुल्क में मेयार की बात कर रहे हैं? यहाँ हमारे मेयारी सियासतदान हैं, मेयारी सरकारी अफसर हैं, मेयारी पॉलिसियाँ हैं, मेयारी अवाम है, ये मुआशरा मेयारी है, जिसमें सियासतदान, बड़े सियासतदान, एक कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेता, दुनिया जानती है, उसके जो फॉलोअर हैं वो गधे हैं, उसके फॉलोअर जो हैं वो अबाश और लफंटर हैं। ये सियासतदानों ने बयान दिए हैं। बिल्कुल लाइव चल रहा होता है, नेशनल टीवी पे चल रहा होता है, जब ये स्पीचेस चल रही होती हैं तो क्या मैसेज आ रहा है? और मिसाल के तौर पे इस मुल्क में मयार कुछ भी नहीं। अब तू गद्दार है, तू आइन शिकन है, तू सिक्योरिटी रिस्क है, तू एजेंट है, तो कौन सा मयार सेट करता है ऊपर वाले। हम फिर आप मुझे याद आ जाता है, हम नाम लेते हुए शर्म आती है कि हमारे अमाल ऐसे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मुन नबीयीन, उन पे हमारी जानें कुर्बान, यानी किस मुआशरे को उन्होंने किस तरह बदल दिया अपने अमल से, किस मयार को कहाँ ले गए। रोल मॉडल है, और हम उनकी उम्मत हैं। यानी हम हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमें तो शर्म आती है यार कि हम किस नबी, जो आखिरी इंसान तक के नबी हैं, उनकी उम्मत का क्या हाल है। तो मयार अंदर होता है। कोई एक मयारी सियासतदान हमारे ऊपर आ गया ना, तो ये मयार बदल जाएंगे। मैंने पहले भी आपको कहा है, जिस मुल्क में मयारी सियासतदान ना हो, मयारी अफसर ना हो, और कोई मयारी चीज़ ना मिल रही हो, वहाँ सोशल मीडिया ने क्या मयारी होना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी बात को मैं यहाँ पर एक और भी आपसे बात करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे किसी भी शोबे का कोई बंदा, किसी को मिनिस्टर लगाया जाता है, कोई चेयरमैन, कोई सरबराह बनाया जाता है, वो उस शोबे का स्पेशलिस्ट होता है, माहिर होता है, उसको अबूर हासिल होता है, उसमें PhD की हुई होती है। हमारे यहाँ IT का जो मिनिस्टर है, साइंस का या किसी भी चीज़ का, उसको पता ही नहीं होता और उसका वो सरबराह होता है। कैसी बात करते हैं, ये जीरे ब्लेड हैं, ये बनारसी ठग गए। इन्होंने PhD की है जेब कुतरों में, इन्होंने PhD की है कामों में। कोई आज तक पकड़ा गया है? अगर कोई पकड़ा गया है तो क्या आज तक सज़ा हुई? अगर किसी 1, 2, 3 को सज़ा हुई है तो उन्होंने मानना है। PhD हैं, ये फ़िलासफ़र हैं, जराइम में, 2 नंबरी में। और दूसरी बात, इस मुल्क का हाल देखें कि आप लंदन में फॉर एग्ज़ाम्पल बैठे हों, इधर किसी महकमे में एक क्लर्क की जॉब आए, आपका दिल करे मैं क्लर्क बनना चाहता हूँ उस महकमे में, आप वहाँ से लंदन से बैठ के दरख्वास्त भेज के तो सारा कुछ तय कर सकते हैं कि आपको क्लर्क रख लेंगे। यानी इंटरव्यू भी वहीं से दें, और बाकी टेस्ट भी वहीं से दें, और तमाम रिक्वायरमेंट्स वहाँ से कोई करेगा। 2 माह में ऐसा क्या हुआ कि बदतरीन लोड शेडिंग भी शुरू होगी, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई। कोई भी आप चीज़ देख लें, ये तो महंगाई रोकने आए थे और लाइट का तो कोई इशू ही नहीं था, तो अचानक से लाइट कहाँ चली गई? सर, उसकी वजह यह है ना कि अब उस शाहिद खान करनावासी साहब को कोई बुलाए और पूछे कि भाईजान आपने हमें कहा था कि हमें आने दे 1 हफ़्ते के अंदर, पर्ची पे लिख लो मैं गैस सस्ती लेके आऊँगा। अब गैस सस्ती कतर से लेके आए, कोयला महंगा, गैस महंगा, पेट्रोल नहीं, तो वो कैसे चलेंगे? 9000 मेगावाट तक लोड शेडिंग पहुंच गई और अभी आगे बढ़ेगी। तो आपका हाल ये है कि आप आपस में लड़ रहे हैं, तबाही फेर रहे हैं। सऊदी अरब ने हमें पैसे जो एक्सटेंड किए और तेल को उधार देने, किस वजह से? आर्मी चीफ गए वहाँ। चीन ने पैसे नहीं दे, शहबाज शरीफ साहब का दौरा नहीं कर रहा, तो वो हिमालय से ऊंची दोस्ती हमारी, तो समंदरों से गहरी, तो शहद से मीठी। 3.4 ट्रिलियन डॉलर है चीन की वो ज़र मुबादला। हमें 6 अरब डॉलर चाहिए। 34 खरब डॉलर उनके पास पड़े हुए, 6 अरब डॉलर नहीं दे रहे। ये हिमालय से अभी चीफ गए तो उन्होंने पैसे एक्सटेंड किए के रखे। अब चीफ कतर पहुँचे हुए थे कि गैस भी दे दो।
مجھے نہیں لگتا کہ نہ ڈالر کنٹرول میں آئے گا، نہ پیٹرول، نہ ڈیزل، نہ کوئی بھی چیز. تو حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ بھائی جان میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے اگر یہ اکٹھے نہ ہوئے، یہ ایک ٹیبل تو پہ خان صاحب تو بیٹھنا ہی نہیں چاہتے کسی کے ساتھ. میں بیٹھنا پڑے گا. کیسے بیٹھیں گے؟ وہ تو بالکل نہیں، اس چیز پہ تو آتے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ یہ ڈاکو ہیں، آپ کہیں کہ یہ چور ہیں، آپ کہیں کہ یہ لٹیرے ہیں، آپ کہیں کہ مجھے مداخلت یا سازش کے ذریعے نکالا گیا، آپ اپنا بیانیے پہ قائم رہیں. وہ کہیں کہ عمران خان ٹھیک آدمی نہیں، نالائق ہے، نااہل ہے، نہ تجربہ کار ہے. وہ کہیں کہ خاور مانیکا، پاک پتن کے مانیکا فیملی، تونسا کے بزدار، احسن جمیل گجر یعنی گجرانوالہ گجر فیملی، وہ سارے کریں، کیسز کریں، لیکن ایک سطح پہ آئیں جہاں مساکے معیشت. مثال کے طور پہ آپ اور میں ایک آرگنائزیشن، ایک ٹی وی چینل میں کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں. ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن ہم دونوں ایک پروگرام کا حصہ ہیں. تو ہم اس پروگرام میں آئیں گے، ملک کے لیے بیٹھیں، ملک کے لیے بیٹھنا چاہیے. آپ اپنی یہ بات کریں. اب میرے جب پاکستان کو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ملک پہ میری جان قربان، پاکستان کو کچھ نقصان ہوگا تو کہاں عمران خان، کہاں آصف علی زرداری، کہاں یہ نواز شریف صاحب، کہاں ہمارے ادارے. تو ایک اس چیز پہ آنا چاہیے کہ جب بات پاکستان کی ہو اس وقت ہم ساتھ کھڑے ہوں. کسی انڈیا، ہمارا دشمن ہے بھارت، کسی بھارتی سیاستدان کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں آج تک باہر بیٹھ کے اس نے ملک سے باہر بیٹھ کے اپنے ملک کے خلاف بولا ہوں. اندر وہ جو کرتے رہیں، یا کچھ ایسی چیزیں ہوں جن پہ وہ اکٹھے نہ ہو جاتے ہیں. ہم تو ایک تو اکٹھا، جب ملک کی بات ہے سب ایک پچ پہ ہوتے ہیں. اکٹھا ہونا پڑے گا، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں. برباد ہو کے ہو جائیں تو علیحدہ بات ہے، لٹ کے ہو جائیں تو علیحدہ بات ہے، اور اگر جب کچھ نہ ہاتھ میں رہا ہو تو علیحدہ بات ہے. اکٹھے ہوں گے تو یہ اس مسئلے سے ہم نکلیں گے، ورنہ وقتی طور پہ نکلیں گے پھر پھنس جائیں گے، وقتی طور پہ نکلیں گے پھر پھنس جائیں گے. یہ مسائل حل کرنا اب کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں رہی. قوم، سارے ادارے، ساری جماعتیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہد بھٹی صاحب. یہاں پھر بریک کا وقت ہوا ہے، اور ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں، ہم مزید اہم ایشوز پر ان سے بات کریں گے، لیکن بریک بہت ضروری ہے. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ارشاد بھٹی صاحب یہ بتائیں، انتخابات کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک طرف ہمیں یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ شہباز شریف انتخابات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن زرداری صاحب نے اس حوالے سے حامی نہیں بھری. اتحادی جو ہیں آپس میں اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا انتخابات وقت پہ ہوں گے، نہیں ہوں گے، کیا سٹیٹس ہے؟ نہیں، جہاں تک آپ نے وہ پہلی بات کی ہے نا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو حکومت آئی ہے اس میں فائدے میں کون رہ گیا؟ مولانا صاحب جو ہاؤسنگ، مذہبی امور اور مواصلات سے ایسی کھوئے ملائی والی وزارتیں لے کے سائیڈ پہ ہو گئے. اور دوسری زرداری صاحب. سندھ بھی محفوظ، اور اس کے بعد مرکز میں جو کام نہ کرنے والے ایریاز ہیں وہ لے کے سائیڈ پہ ہو گئے. تیسرا انہوں نے پنجاب میں بھی بارٹر سسٹم کر لیا نون کے ساتھ کہ ہمیں اتنی سیٹیں دے دیں، فلانا ہو گیا. اور بلاول وزیر خارجہ بنا دیا. اللہ کے فضل سے وہ اب ملک پھر رہا ہے اور اپنا سی وی پیش کر رہا ہے. اور وہی ان کا کہ بھٹو صاحب بھی پہلے وزیر خارجہ تھے تو بلاول بھی پہلے وزیر خارجہ تھے، تو اپنا سی وی بھی امپروو کر رہا ہے. نیچے ان کو کام کرنے کے لیے ہنا ربانی کام کر رہی ہیں، وہ ملک پھر رہا ہے. اور قوم کے لیے اس نے روانڈا کا دورہ بھی ملتوی کیا ہے، بڑا قوم کے لیے قربانی دی ہے میرے خیال سے. تو وہ اللہ کے فضل سے وہ ہو گیا. اب پھنس کون گیا؟ نون لیگ. ساری گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں؟ نون لیگ کو. نون لیگ کا سارا جو دار و مدار کہاں ہے؟ سینٹرل پنجاب میں اس کا سب سے بڑا حریف کون ہے؟ عمران خان. تو جو پنجاب فتح کرے گا وہ دلی فتح کرے گا، مطلب اسلام آباد فتح کرے گا. تو اب نون لیگ پھنسی ہوئی ہے. نون لیگ کے پاس کیا تھا؟ گورننس اور پرفارمنس، کہ ہم آتے ہیں، ہم گورن کرتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں. اب کیا ہوا؟ الٹا ہو گیا سارا کچھ. جو مسائل، ڈالر ہاتھ میں نہیں آ رہا، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، برا حال. شہباز شریف صاحب کا وہ جو شہباز سپیڈ کا جو ایک امیج تھا وہ تار ہو گیا، ختم ہو گیا. اور اس آپس میں لڑائیاں، آپس میں کوئی ایک دوسرے کے دیکھنے کے روادانی، حلقوں میں جانے کے سارے عمران خان صاحب کی گورننس، پرفارمنس، مس مینجمنٹ، نااہل یا نالائکیاں اپنے سر لے کر انہوں نے ان کے گناہ بخشوا کے اب پھنس گئے ہوئے. تو اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے جیسے بات کی کہ جب یہ عدم اعتماد آئی، اس میں زرداری صاحب اور مولانا صاحب تو چاہتے تھے کہ پوری مدت کریں،
لیکن نون چاہتی تھی کہ فوری الیکشن میں جائیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ فوری الیکشن میں جائیں گے تو یہ جیتیں گے۔ اب یہ ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ عمران خان جو کہتا ہے نا کہ مجھے نکالو گے تو میں زیادہ خطرناک ہوں گا، ہمارے ہاں ہسٹری یہ ہے کہ جس کو نکالا وہ ٹھس ہو گیا۔ واحد عمران خان نے جس کو نکالا وہ زیادہ مشہور ہو گیا، زیادہ طاقتور ہو گیا۔ تو یہ پتہ نہیں تھا، انڈر اسٹیمیٹ کر گئے سارے۔ اب یہ لندن گئے نواز شریف صاحب کے پاس، نواز شریف صاحب نے کہا الیکشن میں چلے جائیں، ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہمارے پاس ہم یہ مسائل نہیں سکتے۔ لیکن صورتحال دو تھی، ایک تو یہ تھی کہ ظاہر ہے ہم اگر یہ الیکشن میں چلے جاتے تو ہم ڈیفالٹ کر جاتے، ہو سکتا ہے، کیونکہ نگران حکومت سے IMF کیوں بات کرے گا، بار کے ادارے کیوں بات کریں گے۔ تو دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ پنجاب کے ایک وزیر ہیں، انہوں نے شہباز شریف صاحب کی تقریر بھی لکھ لی تھی کہ تقریر لکھی جا چکی ہے کہ وہ تقریر کریں گے اور ریزائن کر دیں گے، اس کے بعد ظاہر ہے کسی کے پاس اکثریت نہیں ہوگی، اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی اور الیکشن ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو پریشر بلٹ ہونا شروع ہوا اور انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، یہ اور پھر IMF کے پاس جانا، اور پھر ان کا 3 پوائنٹ ایجنڈا تھا اقتدار میں آنے کا، عمران خان کو ہٹانے کا۔ پہلا تھا آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ، دوسرا تھا الیکشن اور نیب ترامیم، تیسرا تھا نومبر کی تقرری، آرمی چیف کی تقرری۔ یہ 3 چیزیں تھیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عمران خان آئے گا، اپنا کوئی ہو سکتا ہے چیف لگائے اور ہم آگے فارغ ہو جائیں۔ اگر عمران خان نے EVM پر یہ کر لیا سارا، مشین پر الیکشن، اوورسیز کے ووٹ پڑ گئے، وہ جیت جائے گا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کیا اسٹیٹس ہے؟ وہ ختم ہو گئی ہے نا، وہ تو انہوں نے ترامیم۔ اور تیسرا انہوں نے ترامیم جو نیب کی جو بے شرمی ڈٹھائی سے کی، مطلب یہ کہ جس تھانے میں ایک بندے کے خلاف پرچے ہوئے ہیں، قانون اس کے خلاف FIR ہے، اسی تھانے کا SHO سے لگا دیں، وہ آ کے اپنے اسے سارا سیٹل کر لیا۔ جو بے شرمی سے نیب میں، اب کیا جانا، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ جو ترامیم کی تباہی پھیر دی، تو وہ سارا انہوں نے کر لیا۔ تو اب ان کو میرا خیال ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، اب یہ اینڈ تک جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے انتخابات فوری ہو رہے ہیں یا اپنی مدت پوری کریں گے؟ ہمارے ملک میں کوئی چیز کہنا قبل از وقت ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ایک حادثہ، ایک ثانیہ یا ایک واقعہ ہوتا ہے اور پورا منظر ہی بدل جاتا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا؟ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ عمران خان 3.5 سال میں چلا جائے گا؟ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ شہباز شریف صاحب پھر وزیر اعظم بن جائیں گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، ابھی میں نے لاسٹ پروگرام کیا ساجد تارڑ صاحب کے ساتھ، امریکی سابق صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے مشیر بھی رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب کا کلیم ہے کہ سازش ہوئی، مداخلت ہوئی، میری حکومت میں امریکہ نے پورا کردار ادا کیا ہٹانے میں۔ وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ انہوں نے تو بالکل اس کو کہا کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو دھوکہ دیا۔ کہتے ہیں میں نے تو نفل پڑھے تھے کہ خان صاحب آئیں، میں نفل پڑھتا رہا اور میں بڑا مداح تھا، بڑا فین تھا، لیکن خان صاحب نے، وہ کہتے ہیں، دکھائی سجی ماری کھبی، سب کے ساتھ فراڈ کیا۔ تو یہ جو ان کا کلیم ہے، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کیا قسمت کے دھنی آدمی۔ میں اس ملک میں 3 بندوں کو اگر دیکھیں، آصف علی زرداری، نواز شریف اور پھر عمران خان، اللہ نے ان کو بار بار موقع دے رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ جو ایک مداخلت کا مراسلہ ہے، اس نے عمران خان صاحب کو کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے۔ یعنی ہم جب یہ حکومت چل رہی تھی، مہنگائی، بے روزگاری، عمران خان وزیر اعظم تھے، تو ہم سوچتے تھے کہ دیکھتے تھے اگلا الیکشن آئے گا نا، تو 11ویں سیٹ کہاں سے لے گئے عمران خان؟ 10 سیٹیں بھی ہم بڑے نا کھینچ کھانچ کے لاتے تھے کہ وہ بھی جیت جائے گا، وہ بھی جیت جائے گا۔ آج دوسرے ان کے مخالفین کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے جیتے ان سے۔ اب یہ چھوڑ دیں کہ یہ کیا تھا، یہ تو نواز شریف صاحب نے PDM کی میٹنگ میں کہا کہ اس کا بیانیہ جھوٹا یا سچا ہے، بک رہا ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ ویسے ارشاد بھٹی صاحب، آپ کے پاس خبر ہوتی ہے، یہ بتائیں کہ کیا واقعی پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا؟ کیا واقعی خان صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف سازش ہوئی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں مانتا، نہیں مانتا کہ میں بالکل نہیں مانتا کہ کوئی ایک ایسی سازش ہوئی ہو جس میں میری عدلیہ بھی شامل ہو، جس میں میری فوج بھی شامل ہو، اور جس میں باقی ہم سارے شامل اور مل کے کریں۔ لیکن یہ سچ ہے کہ جو بائیڈن کا امریکہ عمران خان کو لائک نہیں کرتا تھا،
یہ بھی سچ ہے کہ وہ ایک مراسلہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن کو امریکہ کے عادی عوام اس کو اپنا صدر بھی نہیں مانتے. ہاں وہ تو ان کے اپنے ڈیوائڈ ہے نا, ٹرمپ کو عادی نہیں مانتے اس طرح ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ 38% عمران خان نے یا 32% ووٹ لیے ہیں تو 68% تو دوسروں نے لیے ہیں, تو وہ تو ایک چھوڑ دیجئے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایک ڈونلڈ لو نے ہمارے سفارتکار کو بلایا اور اسے کہا کہ طریقہ عدم اعتماد سے پہلے ایک طریقہ اعتماد کا وہ جو مراسلہ ہے اس میں ذکر تھا 9 مرتبہ, اور اس کے بعد اس میں یہ بھی تھا کہ عمران خان رہ جائیں گے تو آپ کو یہ سزا ملے گی, چلے جائیں گے تو معاف کر دیا جائے گا, اور اب تعلقات عمران خان کے بعد ہو گئے. لیکن جو سازش ہے اور پوری اس سازش کی بنیاد پر کسی کو, میں تو اس نظریے سے اختلاف کرتا ہوں کہ کوئی غدار ہے, کوئی کافر ہے, کوئی محب وطن نہیں ہے, تو وہ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بکتا ہے ہمارے یہاں بھائی. مجھے آج میں نعرہ ماروں انڈیا کا, اور اس کا بڑا ایفیکٹ کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں چھوڑو یار مراسل. یعنی یہاں پہ بھی وہی کارڈ کھیلا جا رہا ہے جیسے انڈیا میں کارڈ کھیلا جاتا ہے اینٹی پاکستان کا, تو اب جو الیکشن ہے وہ اینٹی امریکہ کارڈ کھیل کے کرسی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں, اس میں پتہ ہے جو سب سے بڑی بات ہے ناصر, وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ عمران خان کے ساتھ ایک اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر چور آ گئے, پھر لٹیرے آ گئے, پھر وہ آگے. میرے ایک دوست ہے, اس نے کہا کہ جب مولانا صاحب, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, یہ میں نے بھی کہا ٹی وی پہ کہا, یہ اب اکٹھے کھڑے ہوں نا, اکٹھے بیٹھے ہوں ایک جگہ پہ, تو بہت سارا اینو پی لوں نا تو اس کے باوجود ہضم نہیں ہوتے. یہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ یہ ان کا ماضی کیا ہے, اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی اور نون کی مشترکہ کامن چیز کیا ہے. ایک قاتل, ایک مقتول, ایک آمریت, ایک جمہوریت. اچھا یہ بتائیں ارشاد بھٹی صاحب کہ موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف نے غلط شرائط پہ کیا اور بڑی خوفناک شرائط رکھی, اور جبکہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ انہوں نے غلط معاہدہ کیا. آخر یہ معاہدہ کیا کس نے؟ سر آئی ایم ایف سے شرمناک معاہدہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے. آئی ایم ایف سے کوئی بھی معاہدہ خیر عزت والا تو نہیں ہوتا. ساجد طارق صاحب نے بھی یہ کہا تھا میرے انٹرویو میں کہ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر دے دیا. ہاں, لیکن اس سے زیادہ شرمناک طریقے سے لیٹ گئی ہے مسلم لیگ نون. تحریک انصاف نے جو سب سے بڑا اس قوم کے ساتھ ظلم کیا کہ وہ 8 مہینے کنفیوز رہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. اس کے بعد پھر جب گئے تو انہوں نے اپنی شرطیں منوائی. یہ جو نون لیگ والے ہیں یہ تو تجربہ کار تھے, یہ تو کئی مرتبہ بھی جا چکے. انہوں نے بھی 1 مہینہ لگایا اس بات پہ کہ اس معاہدے کو کنٹینیو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی تحریک انصاف نے معاہدہ کیا تھا اور ڈیفینیٹلی شرمناک معاہدہ تھا, لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ کیا تھا, ہمارے پاس چارہ کیا. خان صاحب نے مینیج کیسے کیا ہوا تھا؟ 3.5 سال نہ پیٹرول اس طرح بڑھا, 2 ماہ میں اتنا اضافہ جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. تو خان صاحب نے کیسے مینیج کیا ہوا تھا؟ نہ پیٹرول, نہ ڈیزل, نہ ڈالر, جو ان 2-3 ماہ میں کہاں چلے گی بات؟ یہ آپ مفتاح صاحب سے پوچھیں نا, اسحاق ڈار صاحب سے پوچھیں, مہنگائی مارچ والوں سے پوچھیں, مولانا صاحب سے پوچھیں کہ بھئی وہ اس کی بری ترین معیشت میں ڈیمز بھی بن رہے تھے, 4 صنعتی زون بھی لگ رہے تھے, احساس پروگرام بھی چل رہا تھا, کرونا بھی ہینڈل ہو گیا تھا, اور بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام جو ہے اس میں بھی یہ 2,000 فی خاندان کو دیا, انہوں نے 12,000 روپیہ فی خاندان کو دیتے تھے. اور اسی بری معیشت میں پٹرول بھی اتنا مہنگا نہیں تھا, ڈالر بھی اتنا طاقتور نہیں تھا, اسٹاک ایکسچینج بھی اتنی ڈوبی ہوئی نہیں تھی. اسی بیکار کی معیشت میں وہ پورا ملک بھی چلا رہے تھے, اور وہ انہوں نے سبسڈی بھی دے رہے تھے. سبسڈی تو یہ تو زیادہ ایکسپیرینس تھے, زیادہ تجربہ, کہتے کہ بہت تجربہ ہے اور بڑے عرصے سے حکومت چلا رہے ہیں, تو یہ کیوں بالکل یہ فیل کیوں ہو گیا؟ وجہ وہ ایک ہے نا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. بلیو می, نیت صاف ہونا تو مٹی بھی سونا ہو جاتی ہے, اور یقین کریں نیتیں خراب ہوں تو سونا بھی مٹی ہو جاتا ہے. اور پھر ان کی کیا کہوں, اب یہ ایسا بات ہے لیکن یہ آپ کو ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے سارا کچھ. ان کو پڑی ہوئی پتہ نہیں کیا تھی, کیوں ہٹانا چاہتے تھے, کیوں وہ 3-4 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں وہ اگر فار ایگزامپل آرمی چیف کی تقرری عمران خان کر جاتا تو کیا قیامت آ جانی تھی. نیب اور وہ, آپ پہلے بھی اس ملک میں کسی طاقتور بڑے اور پیسے والے کا احتساب ناممکن ہے,
پہلے بھی آپ اللہ کے فضل سے ہر جگہ آپ کو ریلیف مل رہے تھے، تو کیا ہو جانا تھا، لیکن چلو پھنس گئے. بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو سنی آپ نے ارشاد بھٹی صاحب کی. پاکستان کی صحافت کا بہت بڑا نام، بڑی اہم گفتگو ہوئی اور انہوں نے میسج دیا تمام سیاسی جماعتوں کو جو حکومت میں بھی ہیں اپوزیشن میں بھی، کہ ہم سب کو پاکستان کے لیے ایک ہونا ہوگا، ایک پچ پہ ہونا ہوگا، ملک کے لیے سوچنا ہوگا، ورنہ تو ملک میں پھر مزید بگاڑ آئے گا اور حالات ابھی سے ہی کنٹرول میں نہیں ہیں تو پھر خطرے کی بات ہے. تو یہاں پہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.